बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से। परवेज़ इलाही ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल कर लिया है और 186 वोट हासिल किए हैं। आज ही क्यों ये फैसला किया गया कि आज ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है और उसके पीछे वजह क्या थी? आज कौन सा ऐसी ज़रूरत थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह समझा कि ये मामला वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ ही जाएगा, तो बेहतर है कि हम पहले ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और किस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, राना सनाउल्लाह, अता तारड़ और बाकी लोगों को शिकस्त हुई और किस तरीके से ये फिर आखिर में दुम धुमा के भागे। और इनको आज एयर वाइपर में एक सेंटेंस पढ़ रहा था, चारों खाने चित चित कर दिया। पहले था चारों शाने चित चित कर दिया, अब चारों खाने चित कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने 9 अप्रैल की रात जो ज़बरदस्ती अदालतें खुलवाई गई थीं और उसके बाद परवेज़ इलाही को जो शहबाज शरीफ को मुसल्लत किया गया था और इमरान खान को गिराया गया था, आज अवाम के नुमाइंदों ने वो बदला ले लिया है। आज भी वही 12 बजे के बाद घंटियां बजीं और ऐसी घंटियां बजीं कि वो बजा के रख दी पीडीएम की और तमाम मुस्लिम लीग नून के जो मेंबरान थे उनकी। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दी थी रेड लाइन के हवाले से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक अहम समाअत हुई थी ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी मिलने वाली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसकी तफसील भी मुख्तसर मैं आपको बता देता हूँ। इमरान खान ने कहा जा रहा है कि इमरान खान रेड लाइन लगा दी गई है, जिसको लाल लकीर कहते हैं। इमरान खान पर रेड लाइन लगा दी है, मैं ये लाइन मिटा कर दिखाऊंगा। और इमरान खान ने फिर चंद घंटों के बाद वो लाइन जो लाल लकीर थी वो फिर मिटा कर दिखाई। इमरान खान की जानब से कहा गया कि पार्लिमानी पार्टी पंजाब के अरकान से ये खिताब था। इमरान खान ने कहा कि चुन चुन कर अरकान असम्बली पर दबाव डाला गया। मुझे मुजफ्फरगढ़ के एमपी बता रहे थे कि 5 लोगों के ज़मीर खरीदने के लिए 1.25 अरब रुपए की पेशकश की गई। उन्होंने कहा कि हमारे अरकान असम्बली और हमारे इत्तेहादी को पहले कहा गया कि मुस्लिम लीग नून में चले जाएं, फिर धमकियां भी दी गई कि अगर आप नहीं जाएंगे तो ये हो जाएगा। इमरान खान ने कहा कि एक चीज़ कही गई कि पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं है। हमने इमरान खान पर रेड लाइन लगा दी है, लोगों को डराया जा रहा है कि हमने इसको माइनस कर दिया है, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। इमरान खान ने कहा कि किसी के ऊपर रेड लाइन सिर्फ पाकिस्तान की अवाम लगा सकती है और कोई नहीं लगा सकता। जिसमें भी ये तकब्बुर है कि हमने रेड लाइन डाल दी है, ना इनमें अक्ल है, वो सिर्फ बेवकूफ़ इंसान ऐसी बातें कर सकता है, ना ही उसको सियासत की कोई समझ बूझ है, ना उन्होंने इस मुल्क की तारीख पढ़ी हुई है। जिसने थोड़ी भी तारीख पढ़ी हो वो कभी भी अहमकाना बात नहीं कर सकता। इमरान खान ने कहा कि सबको पैगाम देना चाहता हूं कि जो कह रहा है कि रेड लाइन ड्रा की हुई है, मैं आपको रेड लाइन मिटा कर दिखाऊंगा। कोई किसी के ऊपर रेड लाइन नहीं लगा सकता। जो रेड लाइन डाल रहा है वो बेवकूफ़ है। इमरान खान ने कहा कि इंशाअल्लाह आने वाले 1-2 दिनों में फैसला होगा, इसमें हम सब कामयाब होंगे। मैं क्रिकेट की तरह आप लोगों के स्कोर भी देख रहा हूँ कि नंबर किधर तक पहुंचा है। मुझे नजर आ रहा है कि विक्ट्री टारगेट ज्यादा दूर नहीं है। इमरान खान ने कहा कि हमारे जो लोग नहीं आ रहे, मैं उन सबको फॉलो कर रहा हूं और ये जो वोटिंग आने वाली है हम इसमें कामयाब होंगे। इमरान खान ने कहा कि अपनी 2 असम्बलियां तहलील करके कम से कम 2 सूबों में मैं इंतखाबात करवाऊंगा। मैं 2 सूबों में मुहिम चलाऊंगा। कौम का मिजाज जानता हूँ, जैसे ही मैं सड़कों पे कौम के पास वोट के लिए निकलूंगा, मुझे अक्सरियत अवाम देगी। इमरान खान ने कहा 9 अप्रैल को जब मैं अपनी डायरी लेकर घर पहुंचा तो जो भी समझ रहे थे कि रेड लाइन डाल दी, सबको धचका लगा जब 10 अप्रैल को पाकिस्तान के अवाम सड़कों पर आ गए। एक हुकूमत जिसको हटाया गया उस पर पाकिस्तान के अवाम ने मिठाइयाँ तो बांटी, लेकिन कभी लाखों लोग नहीं निकले। और ये अवाम ने फिर मईशत के हवाले से इमरान खान ने बड़ी खुलकर बात की और असल जो उनका कहना था वो ये था कि जो मेंबरान असम्बली को डरा धमका रहे हैं उनको पैगाम दिया इमरान खान ने, बड़ा तगड़ा पैगाम दिया। और फिर उसके चंद घंटों बाद इमरान खान को कामयाबी भी मिली और इमरान खान ने वाकई बता दिया कि कोई अगर ऐसी रेड लाइन लगाएगा तो उसको वो मिटा कर दिखाएंगे, और फिर मिटा के दिखाया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में एक लार्जर बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जो इलेक्शन कमीशन का ममनुआ फंडिंग केस में एक झुर्रलू फैसला है उसके खिलाफ अपील, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपील पर समाअत कर रहा था। दौरान समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ने जो कहा वो महज ऑब्जर्वेशन है। पीटीआई साबित कर दे कि ये फंड ममनुआ नहीं
تو فیصلہ بدلنا پڑے گا، اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے پاس حل ہی کوئی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے بیرسٹر انور منصور عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے اپنے دلائل میں کہا کہ ایف آئی اے نے اپنی کارروائی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے تناظر میں شروع کی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کہیں آرڈر، کہیں رپورٹ، کہیں رائے کہا جا رہا ہے۔ میری نظر میں یہ رپورٹ ہے، ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے اور اس کے سوا اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ وکیل نے عدالت میں کہا کہ ہمارے کیس میں پارٹی لیڈر نے دستخط کیے لیکن وہ اکاؤنٹس کو مینیج نہیں کرتا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا سیاسی جماعتیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے ذریعے یہ تیار کرواتی ہیں، جس پر وکیل انور منصور نے جواب دیا کہ بالکل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تیار کرتا ہے اور وہ بھی پورا پروسیس ہوتا ہے۔ اس سے قبل میں نے دیکھا کہ کبھی پارٹی سربراہ نے یہ دستخط نہیں کیے، ہمارے کیس میں ہماری جماعت کے سربراہ نے یہ دستخط کیے۔ ساتھ چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے عمران خان کے صادق اور امین نہ ہونے کا کوئی ڈکلیریشن تو نہیں دیا۔ آخر میں الیکشن کمیشن نے صرف ایک نتیجہ اخذ کیا ہے، جس پر وکیل نے عدالت کو دلائل دیے کہ الیکشن کمیشن نے دراصل ڈکلیریشن ہی دیا ہے، الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں تھا کہ وہ ایسی ڈکلیریشن دیتا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ الیکشن کمیشن نے جو کہا وہ محض آبزرویشن ہے۔ وکیل انور منصور نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ہولڈ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن نے کہا کہ آپ کو شو کاز دیے بغیر وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ چیف جسٹس نے کہا کہ ابھی کہیں وہ ایسا کرنے نہیں جا رہے، شو کاز نوٹس کرنے پر ہی اکتفا کیا ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ کو یہ خدشہ ہے کہ وہ آپ کو نااہل کر دیں گے، جس پر وکیل انور منصور نے جواب دیا کہ الیکشن کمیشن نے عمران خان کا ڈکلیریشن کہا کہ عمران خان کی ڈکلیریشن غلط ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو فوراً ایڈڈ پارٹی کہا، الیکشن کمیشن کے پاس یہ ڈکلیریشن دینے کا اختیار نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے اپنی رپورٹ میں کوئی ڈکلیریشن ہی نہیں دی۔ جسٹس میاں گل حسن نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے شو کاز نوٹس سے پہلے کسی نتیجے پر تو پہنچنا تھا، الیکشن کمیشن اس نتیجے پر پہنچے بغیر شو کاز نوٹس جاری نہیں کر سکتا تھا۔ چیف جسٹس نے دوران سماعت وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آئی کے کیا ہیں، اس کے بجائے آپ مکمل نام آئی کے کیا ہے، عمران خان کی جگہ آئی کے، عمران خان کا نام کیوں نہیں لے سکتے، آپ آئی کے کیوں کہہ رہے ہیں؟ جس پر وکیل انور منصور نے جواب دیا کہ معمول کے مطابق آئی کے ہی منہ سے نکل گیا، میری مراد چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان ہے۔ چیف جسٹس نے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے ان سے تعلقات اچھے ہوں گے، ہمارے لیے تو وہ درخواست گزار ہی ہے۔ جس پر وکیل انور منصور نے عمران خان کے لیے آئی کے اصطلاح استعمال کرنے پر معذرت کی اور کہا کہ عمران خان سے متعلق الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا۔ عمران خان کے اس کیس میں فریق تھے ہی نہیں، فریق پی ٹی آئی بطور جماعت تھی۔ عمران خان سے متعلق فیصلہ دینے سے متعلق انہیں نوٹس ہونا چاہیے تھا۔ عمران خان کو الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری ہی نہیں کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن بھی شاید اتنا کچھ کرنے نہیں جا رہا تھا جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ بعد ازاں الیکشن کمیشن کے وکیل نے عدالت کو دلائل دیتے ہوئے بتایا کہ اس کو فیصلہ کہیں گے کیونکہ اس کے بعد شو کاز نوٹس جاری ہوا۔ عدالت نے کہا آپ نے شو کاز اس لیے کیا کہ ثابت ہونے پر اس کے تحت آپ نے فنڈز بحق کے سرکار ضبط کرنے ہیں، اگر نتائج کسی پارٹی کے خلاف ہوں تو آپ فنڈز ضبط کر لیں گے۔ جسٹس میاں گل حسن نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہا کہ شو کاز تو آپ نے صرف فنڈز کی ضبطگی کا دیا، اس کے حتمی نتیجے میں صرف فنڈز ہی ضبط ہوں گے۔ جس پر وکیل نے بتایا کہ جی، اس کارروائی کے حتمی نتیجے میں صرف فنڈز ہی ضبط ہو سکتے ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا آپ کو کیا ضرورت محسوس ہوئی پھر معاملہ حکومت کو ریفر کرنے کی؟ جس پر وکیل نے کہا کہ ہم ریگولیٹر ہیں، ہمارے علم میں جو بات آئی وہ ہم نے آگے بتائی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ اپنے فیصلے میں آپ نے آخری 2 لائنیں اوپن اینڈڈ چھوڑ دیں، ان کا کیا مطلب ہے؟ جس پر وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم نے حنیف عباسی فیصلے کے تناظر میں وفاقی حکومت کو صرف معلومات بھیجی، معلومات دیکھ کر اس پر کابینہ آزادانہ رائے دے سکتی ہے۔ عدالت نے کہا اگر آپ کے فیصلے میں نہ لکھا ہوتا تو کیا پھر بھی وفاقی حکومت اس پر ایکشن لے سکتی تھی؟ جس پر وکیل نے بتایا بالکل وہ معاملہ پبلک میں آ چکا ہے، پھر بھی حکومت ایکشن لے سکتی تھی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ آپ کے پاس ریفر کرنے کا اختیار کہاں سے آیا؟ یہ تو ایک جماعت کے خلاف اپنا زہر نکالنے جیسا ہوا جو آپ نے حکومت کو بھیجا۔ جس پر وکیل نے کہا کہ میرے پاس ایک انفارمیشن آئی، میں نے آگے وفاقی حکومت کو بھیجی، اس کے تناظر میں مزید ایکشنز بھی پٹیشنر کے خلاف ہونے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے وفاقی حکومت کو معاملہ نہ بھی بھیجتے تو فرق نہیں پڑتا تھا، آپ تو رولز کے تحت صرف فنڈز ضبط کرنے کی کارروائی کر سکتے تھے۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ جس طرح پروسیڈنگ الیکشن کمیشن میں چل رہی ہے وہ فیئر نہیں ہے۔ اس موقع پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ ہم پولیٹیکل ایشو حل کرنے یہاں نہیں ہیں، ہم صرف قانون کے مطابق دیکھنا چاہتے ہیں، آپ خدشے کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے وکیل الیکشن کمیشن سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے ہولڈ کر دیا ایک بندے کے لیے، وہ سچا نہیں ہے۔ عدالت نے کہا کل کوئی اس پر 62(1)F کی کارروائی شروع کر دے گا تو کیا ہوگا؟ اس دوران پی ٹی آئی نے شوکاز کا کامیاب دفاع کر لیا تو کیا ہوگا؟
الیکشن کمیشن نے کہا کہ پی ٹی آئی نے دفاع کر لیا تو معاملہ خود ختم ہو جائے گا۔ پی ٹی آئی وکیل نے کہا کہ یہی میں کہہ رہا تھا، جب دفاع کا حق باقی ہے تو کوئی اور کارروائی کیسے کر سکتا ہے، جس پر وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم اوپن مائنڈ ہیں اور ہم ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، الیکشن کمیشن آپ کو موقع دے رہا ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں۔ بہرحال چیف جسٹس نے کہا کہ ہم ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور اس سارے دلائل سننے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا، اور جو عدالت کی آبزرویشنز تھی وہ واضح تھیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ معاملہ وائنڈ اپ ہونے جا رہا ہے، اور یہ جو ایک بلنڈر کیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے، وفاقی حکومت کو جو معاملہ بھیجا گیا، یہ ساری چیزیں ختم کرنے جا رہے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ فیصلہ کل سنایا جاتا ہے، پرسوں سنایا جاتا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف اور پرویز الہی کا جو اتحاد ہے وہ کامیاب ہو گیا، اعتماد کا ووٹ لے لیا گیا ہے۔ رات گئے جب 12 بجے سے پہلے اجلاس ملتوی کیا گیا 5 منٹ کے لیے، 12 جنوری کی جیسے ہی تاریخ شروع ہوئی تو 12:05 پر گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئیں اور اعتماد کے ووٹ کی کارروائی شروع ہو گئی۔ حافظ عمار یاسر جس نے چکوال سے آنا تھا تو ان کا انتظار کیا جا رہا تھا، بہت ساری خبریں تھیں، اور جو وہاں پر رانا ثناءاللہ عطا تارڑ یہ بھی بتاتے رہے کہ فلاں نہیں ہے فلاں نہیں ہے۔ بہرحال 186 ممبران اور پرویز الہی کے ساتھ 187 ممبران موجود تھے، اور جو اسپیکر کے ساتھ 187 ممبران پاکستان تحریک انصاف کے وہاں پر موجود تھے، اور وہاں پر ووٹنگ ہوتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو 186 اعتماد کا ووٹ مل جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ رانا ثناءاللہ عطا تارڑ، ملک احمد خان، یہ سارے کے سارے وہاں سے اس وقت جانا شروع ہوتے ہیں، اور یہ بائیکاٹ کرتے ہیں جس وقت ووٹنگ شروع ہو جاتی ہے، اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ 186 لوگ مکمل ہیں۔ وہ چیختے چلاتے رہتے ہیں۔ علی ظفر صاحب نے آج جب وہ زمان پارک میں گئے، پھر عمران خان نے پرویز الہی کو بھی بلایا، تو علی ظفر صاحب نے کہا کہ ہم کان ادھر سے پکڑ لیں یا ادھر سے پکڑ لیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے میکسیمم اتنا کرنا ہے کہ گورنر پنجاب کے نوٹیفیکیشن کا عدم قرار دے دینے ہیں، اور ہمیں 10-12 دن کا ٹائم دے دینا ہے کہ آپ ووٹ لیں کانفیڈنس کا۔ تو بجائے اس کے کہ ہم 10-12 دن مزید لٹکائیں اور ہمارے کو ممبران آگے پیچھے ہو جائیں، بڑی مشکل سے تو اسمبلی کے اجلاس میں مینج کیا ہوا ہے، چیزوں کا پتہ نہیں چلتا خراب ہوتے، تو عمران خان نے پھر فیصلہ کیا کہ ہمیں اس چیز میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، جو بار بار لاہور ہائی کورٹ میں گورنر کا وکیل بھی کہہ رہا تھا، جسٹس عاصم حفیظ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کو اپنی بونا فائڈلی شو کرواتے ہوئے اعتماد کا ووٹ اس عرصے میں لے لینا چاہیے تھا 11 جنوری کی سماعت سے پہلے، تو وہ بونا فائڈلی شو کرواتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد ساری کہانی ختم ہو گئی ہے۔ صبح لاہور ہائی کورٹ میں میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو گورنر کے نوٹیفیکیشن ہے وہ کالعدم ہو جائیں گے، اور اعتماد کے ووٹ پر ہی اکتفا کیا جائے گا اور معاملہ وائنڈ اپ ہو جائے گا۔ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں جائیں گے سارے معاملے کے خلاف۔ اب کس لیے جائیں گے، یہ ان کو جو انہوں نے بویا تھا وہی کاٹا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔